बत्तीस नंबर आयत मुकम्मल हुई थी, 33 नंबर आयत से सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वलम यअय बिख़ल्क़िहिन्न बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। वयौम युअरदुल्लज़ीन कफ़रू अलन्नार अलैस हाज़ा बिल्हक़् क़ालू बला वरब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। फ़ास्बिर कमा सबर उलुल अज़्मि मिनर रुसुलि वला तस्तअजिल लहुम कअन्नहुम यौम यरौन मा युअदून लम यल्बसू इल्ला साअतम मिन नहार बलागुन फहल युहलकु इल्लल क़ौमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले जो असबाक हमने पढ़े हैं उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने दो किस्म के लोगों का तज़किरा फरमाया। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि जो सआदतमंद लोग हैं वो अपने रब से दुआ मांगते हैं, रब्बी औज़ीनी अन अशकुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र अदा करूं तेरी उन नेमतों का जो तूने मुझे अता की और मेरे वालिदैन को अता की, और क़यामत बरहक है, उसका वादा सच्चा वादा है। इसके मद्दे मुकाबल अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का भी तज़किरा फरमाया जो वालिदैन से बेज़ारी का इज़हार करते हैं और जो अपने वालिदैन से कहते हैं कि तुफ़ हो तुम पर, हलाकत हो तुम पर, कि तूने मुझसे वादा किया है कि मैं कब्र से उठाया जाऊंगा, हालांकि मैं कब्र की और कब्र के बाद वाली ज़िंदगी को नहीं मानता। ये ऐसे लोग हैं जो सख्ती से क़यामत का इनकार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं लोगों को बात समझाई है ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए, चाहे कोई माने या ना माने। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अवलम यरो, क्या भला नहीं ये लोग देखते, अन्नल्लाह कि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लज़ी वो ज़ात है, खालाका जिसने पैदा किया है, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्ज़ा और ज़मीन को। क्या भला ये लोग देखते नहीं हैं कि अल्लाह की ज़ात ही वो ज़ात है जो आसमानों और ज़मीन की खालिक ज़ात है। काफिर और मुशरिक लोग भी इस बात का इनकार नहीं करते थे कि ज़मीन व आसमान को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। वो इस बात को मानते थे कि ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक कौन है, अल्लाह ताला। हाँ, चंद दारिये किस्म के लोग ऐसे थे जो इस बात का इनकार करते थे, और दारिये तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं। उनका अक़ीदा क्या था? वो कहते थे कि ज़मीन व आसमान का निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है, रब की ज़ात कोई ज़ात नहीं है, नाउज़ु बिल्लाह। लेकिन ये काफिर और मुशरिक लोग जो हैं उनके बारे में सूरत ज़ुमर में भी आता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, अलबत्ता अगर आप उनसे सवाल करें कि ज़मीन व आसमान को किसने पैदा किया है, तो ला यक़ूलुन्न अल्लाह, अलबत्ता वो ज़रूर बर ज़रूर कहेंगे कि किसने पैदा किया है, अल्लाह ताला ने। यानी अल्लाह ताला की ज़ात का वो इनकार नहीं करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या भला नहीं ये लोग देखते कि बेशक अल्लाह ताला ने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया है, वलम या और नहीं वो थका, बिखल्क़िहिन्ना इनको पैदा करने की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान, हम तो कोई बिल्डिंग बनाएं
صبح سے لے کر شام تک کام کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرا بر بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں۔ یہ تو عیوب ہیں، اور اللہ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا بھلا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ بقادر اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، علی ان اس بات پر، ان یہ کہ یحیی وہ زندہ کرے الموتى مردوں کو۔ کیا بھلا وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر ڈالے۔ دیکھیں، زمین بنائی، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے، درخت بنائے، تو جو ذات اتنا کچھ پیدا کر سکتی ہے، کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں کہ وہ زمین و آسمان کو پیدا کر دے، وہ مردوں کو زندہ کر ڈالے؟ کیوں نہیں؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں، انہو بے شک وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والی ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تو ایسی ذات ہے، کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو بنانا چاہیں تو کن کہتے ہیں، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے جو ایک آریہ سماج کا بانی ہے، اس نے کیا۔ دیکھیں، جب انگریز ہندوستان پر قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو پھسلانے کے لیے، ان کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی۔ ایک تو انہوں نے عیسائیوں کو چھوڑ دیا، عیسائیوں کو کھڑا کیا کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کریں۔ دوسرا، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کا دعوے دار بنا کر کھڑا کیا۔ تیسرا، آریہ سماج کا ایک بانی جس کا نام تھا دیانند سرسوتی، بڑا ہی منہ پھٹ لیڈر تھا، اس کو انہوں نے کھڑا کیا کہ تو بھی اسلام کے خلاف اپنے جذبات جو ڈالنا چاہتا ہے، اس کو ابھارنا چاہتا ہے، ابھار لے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اسلام کے خلاف بڑی اعتراضات کیے، قرآن پاک کے خلاف بڑی اعتراضات کیے۔ اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک بہت زیادہ اعتراض کیے۔ ایک اعتراض جو ہے وہ اس آیت جو ہم نے پڑھی آخر میں، بلا انہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اس آیت پر بھی اس نے اعتراض کیا۔ اپنی کتاب کے 14ویں باب میں وہ لکھتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اگر تم اس کتاب کو سچا مانتے ہو، اور اگر یہ کتاب سچی کتاب ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ چوری اور زنا پر بھی قادر ہیں۔ نعوذ باللہ اس نے یہ اعتراض کیا۔ اب دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے اعتراضات کے بڑے جوابات دیے، اس کے ساتھ مناظرے بھی کیے۔ ان کی ایک کتاب ہے انتصار الاسلام، اردو میں ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، جو اس نے سوالات کیے ان سارے سوالوں کے جوابات انہوں نے دیے ہیں۔ تو اس نے جو اعتراض کیا، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چوری تو ہوتی ہے غیر ملک کی، یعنی چوری اس چیز کی ہوتی ہے جو بندے کی ملک میں نہ ہو، کوئی اور اس کا مالک ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چوری پر قادر ہیں، تو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کے مالک ہیں، تو اپنی چیز کی چوری کیا چوری ہوتی ہے؟ اپنی چیز کی چوری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تم اس چوری کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو دلائل سے غیر ملک جو ہے وہ ثابت کرو۔ دوسرا، نعوذ باللہ اس نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا پر قادر ہیں۔ اب مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں
کہ زنا کے لیے آلات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تم یہ بات کہتے ہو تو سب سے پہلے تم اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء جو ہیں وہ ثابت کرو دلیل کے ساتھ۔ زنا کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے اللہ تعالیٰ کے اعضاء تو ثابت کر کے دکھاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چوری غیر ملک کی ہوتی ہے اور زنا اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن تمہارے پاس دلائل سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا بلا انہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کا کلام سچا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، اور جس دن یعرض، پیش کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، علی النار، آگ پر۔ جس دن کافر لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے، کیا مطلب؟ جس دن ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، میدان محشر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوں گے۔ اگر مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ اور اگر یہ بدکار لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم جو ہے وہ یہ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ یعنی اس وقت جنتی لوگ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمی جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن کافر لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس میں جلایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، الیس، کیا نہیں ہے، ھذا، یہ دوزخ، بالحق کی حق، کیا یہ دوزخ حق نہیں ہے؟ دنیا میں تو تم اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ دنیا میں یہ کیا کہتے تھے؟ دنیا میں کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اور کیا کہتے تھے؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، آ کر سوال کرتے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، یہ کب قائم ہونے والی ہے۔ تو آج جب ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا یہ حق نہیں ہے، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم۔ اس وقت قسمیں اٹھائیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اے پروردگار، ہمیں آپ کی ذات کی قسم ہے، یہ تو حق ہے، یہ تو سچ ہے، جو آپ نے کہا تھا اور جو آپ کے محبوب دنیا میں کہتے رہے وہ سب کا سب سچ ہے، حق ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہے گا؟ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا، پس تم چکھو، العذاب، عذاب کو، بما، اس وجہ سے، کنتم، کہ تم تھے، تکفرون، کفر کرتے، انکار کرتے تھے۔ کس بات کا انکار کرتے تھے؟ قیامت کا، مرنے کے بعد والی زندگی کا، آخرت کا، اللہ کی توحید کا، رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تم اس انکار کا مزہ عذاب کی صورت میں چکھو، تمہیں چکھنا پڑے گا۔ اس سے آگے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتلاتے اور اپنی رسالت کے بارے میں بتلاتے اور قیامت کے بارے میں بتلاتے، اور یہ تینوں عقائد دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ تو یہ کافی لوگ، مشرک لوگ جو ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنتے، اللہ کی وحدانیت اور اب اللہ کے محبوب کی رسالت اور قیامت، اس کے بارے میں واضح و نصیحت سنتے تو یہ لوگ تنگ آ جاتے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے، زبان سے بھی اور فعل سے بھی۔ زبان سے کیا کہتے؟ نعوذ باللہ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیتے،
کبھی دیوانہ کہہ دیتے، کبھی کذاب کہہ دیتے، تو کبھی کاہن کہہ دیتے، کبھی جادوگر کہہ دیتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طبی طور پر تکلیف پہنچتی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے اور فرمایا اے میرے محبوب آپ صبر اختیار کیجئے، آپ صبر کے دامن کو مت چھوڑیے، فرمایا فاصبر، پس آپ صبر کریں، کما جیسا کہ صبر کیا اولو العزمی ہمت والے من الرسلی پیغمبروں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے، اے میرے محبوب آپ صبر کریں، ایسے صبر کریں جیسے کہ اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں نے صبر کیا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب دین حق کی دعوت لے کر اپنی قوم کے پاس جاتے تو نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم آپ کو برا بھلا کہتی اور آپ کو مجنون دیوانہ کہہ کر دھکے مار مار کر مجلس سے نکال دیتی، اور سورۃ القمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وقالوا مجنون وازدجر، کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کیا کہتے تھے؟ مجنون کہتے تھے، وازدجر، اور ان کو جھڑکتے تھے، تانے دیتے تھے اور مجلس سے نکال دیتے تھے۔ اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ ان کی قوم جو ہے یہ ان کو کیا کہتی؟ ہوا کذاب اشر، نعوذ باللہ، یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑا جھوٹا اور بہت بڑا اشر کہتے ہیں، بہت بڑے شرارتی کو بہت بڑا جھوٹا اور بہت بڑا شرارتی کہتے تھے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگوں نے بہت کچھ کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے طائف کی طرف جا رہے ہیں تاکہ طائف کے لوگوں کو دین حق کی دعوت دے سکیں۔ طائف کے لوگوں نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کے پیغام کو سنا تو ان لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی، زبان سے بھی بہت نعوذ باللہ برا بھلا کہا اور اپنے ہاتھوں سے بھی تکلیف پہنچائی۔ ان بدبخت لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نعوذ باللہ پتھر پھینکے، جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس پلٹے، سد معرب مقام ہے وہاں پر پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھٹکے کی آواز کو سنا تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے ملک الجبال۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ کے محبوب یہ ملک الجبال ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور آپ کے پاس آیا ہے تاکہ آپ کی مدد کرے۔ ملک الجبال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے محبوب مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تبارک و تعالی کی غیرت کو برداشت نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی جلال میں آ گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا کہ آپ میرے محبوب کے پاس جائیں، اگر وہ آپ کو حکم دے تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان بستی والوں کو ختم کر دینا، تو اب مجھے آپ جو حکم دیں گے میں آپ کے حکم پر عمل کروں گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے یہ کہوں کہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دے، کیونکہ یہ بستی والے لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کی نسل در نسل ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ مجھے پہچانیں گے، اللہ کے دین کو، دین اسلام کو قبول کریں گے، میری رسالت کو مانیں گے۔ میں ان کے بارے میں ایسی نہ تو بد دعا کر سکتا ہوں نہ ہی آپ کو حکم دے سکتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو صبر کروں گا کیونکہ میرے رب کی طرف سے مجھے صبر کرنے کا حکم ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لہو لعان ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب کچھ ہے، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کے لیے دعا کی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فصبر، پس آپ صبر کریں، کما صبرا، جیسا کہ صبر کیا اولو العزمی، ہمت والوں نے، من الرسلی، پیغمبروں میں سے، جیسا کہ ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں۔ ولا تستعجل لہم، ولا اور نہ، تستعجل جلدی کریں، لہم ان کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کا جو وقت متعین کر دیا ہے وہ تو آ کر ہی رہے گا، اور اس وقت یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانہم، گویا کہ وہ یوما، اس دن، یرونا دیکھیں گے، ما یوعدون، اس چیز کو جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس دن اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، عذاب کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا، اور اب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ لم یلبسو، نہیں وہ رہے، الا مگر، ساعتن، ایک گھڑی، من نہارن، دن کی۔ اس وقت ان کو کیا ہوگا کہ ہم دنیا میں اتنا رہے ہیں جتنا دن کی ایک گھڑی ہوتی ہے، جیسے 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، تو ان کا خیال کیا ہوگا کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ رہے ہیں۔ یا آخرت کی زندگی تو دائمی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی جو ہے وہ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم آخرت کی جو دائمی زندگی ہے، بہت لمبی طویل زندگی ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ سال کی وہ زندگی ہے، عبدالآباد، ہمیشہ رہنے والے، اور جو نعمتیں ہوں گی وہ بھی ہمیشہ رہنے والی، کوئی چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہ عذاب کی جھلک کو دیکھیں گے، تو اس وقت ان کے دل میں آئے گا ہم دنیا میں تھے تو دنیا میں ہم ایک گھڑی بھی نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فحل، پس نہیں، یہلکو، ہلاک کی جائے گی، الا مگر، القوم، وہ قوم، الفاسقون، جو نافرمان ہے۔ نافرمان قوم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ قبر کے اندر ہلاکت ہوگی، اور دوزخ کے اندر ہلاکت اس کے لیے ہوگی، اور پل صراط پہ ہلاکت ہوگی۔ یہ اس کو ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے بات کو سمجھ جاؤ، اگر تم نے دنیا میں رہتے ہوئے بات کو نہیں سمجھا تو کل قیامت والے دن تم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹو گے۔ سورۃ الفرقان میں آتے ہیں نا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اس دن اس کو افسوس ہوگا، وہ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہیں میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا تو میری آخرت بھی بن جاتی، تو اس دن وہ پچھتائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان آیات کے اندر اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر کوئی دنیا کے اندر تکلیف والا معاملہ آ جائے تو تم صبر کے دامن کو نہ چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہم نے اللہ کے کلام کی سورۃ الاحقاف کو مکمل پڑھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔